बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जो ईमेल है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना, मैंने आपके इस्लाह मुआशरा चैनल पर बहुत सारे ऑडियोज़ और वीडियोज़ देख चुका हूँ। माशाअल्लाह बहुत सारी दीनी और दुनियावी मालूमात हासिल होती है, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में है, वो ये कि आपने कुरान की तफसीर में कहा था हज़रत जी मौलाना साद साहब तस्वीर खींचने को मना फरमाते हैं, लेकिन आपके ख़ुद के बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई, हमारे जिन नौजवान ने ये सवाल किया है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ होती है उसे कहते हैं तक़वा, और दूसरी एक चीज़ होती है उसे कहते हैं फ़तवा। तस्वीर निकालना या वीडियो बनाना, उसके ताल्लुक़ से फ़तवा क्या है और तक़वा क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तक़वा ये है जो हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब फरमाते हैं कि आज के जो जदीद आलात है, उन आलात का हमने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कैमरे वाला मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ तक कि हज़रत जी मौलाना साद साहब की इस मसले में यहाँ तक जो है आपका कहना है कि अगर कोई इमाम कैमरे वाला मोबाइल जेब में रख कर नमाज़ पढ़ाता है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि उसकी नमाज़ भी सही नहीं होती होगी। हमारे हज़रत जी ऐसा फ़रमाते हैं। तो हज़रत जी ये जो फ़रमाते हैं, ये हज़रत जी का तक़वा है, इसे कहते हैं तक़वा। जो तक़वे वाला इंसान होता है ना, ऐसे बारीक बारीक जो चीज़ें हैं, वो बारीक बारीक चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, बारीक बारीक बातों पर ध्यान देता है, ताकि उसके तक़वे में रत्ती बराबर का भी कोई खलल ना आ सके। और मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ, तक़वे की भी एक दो मिसालें देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ख़ुद हज़रत जी मौलाना साद साहब के ख़ानदान में ही एक उनके जो दादा थे हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैहि, और उनके वालिद साहब हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि, उनके ख़ानदान में ही एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनका नाम था हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कांधलवी रहमतुल्लाह अलैहि। तो वो जो हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कांधलवी रहमतुल्लाह अलैहि थे, वो तक़वे के अंदर, यानी उनका जो तक़वा था ना, तक़वा, वो इतने आला मकाम पे थे तक़वे के। एक दो वाक़ियात मैं आपको उनके बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा वो कितने तक़वे वाले थे। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि वो अंग्रेज़ों के चेहरे को नहीं देखते थे। वो अंग्रेज़ों का ज़माना था। यहाँ तक वाक़िया लिखा हुआ है कि एक मसले के सिलसिले में, अब वो मसले का वाक़िया बहुत लंबा है, फिर कभी बयान होगा। एक मसले के सिलसिले में उनको अंग्रेज़ जज ने कोर्ट में हाज़िर होने का हुक्म दिया। तो उन्होंने कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन दिया, मैं हाज़िर तो रहूँगा, लेकिन मैं अपने चेहरे पे नक़ाब डाल कर आऊँगा। तो अंग्रेज़ जज ने इसका रीज़न पूछा, बोले भाई, कोर्ट में आप जो है नक़ाब डाल कर क्यों आना चाहते हैं? क्या आप आपकी सूरत हमको नहीं दिखाना चाहते हैं? तो हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कांधलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनको जवाब दिया कि नहीं भाई, मैं अपनी सूरत तुमको दिखाने का मसला नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों की सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। क्यों आप अंग्रेज़ों की सूरत नहीं देखना चाहते हैं? बोले इसलिए कि तुम लोग सूअर खाते हो, और सूअर इस्लाम के अंदर हराम है, और किसी हराम खाने वाले के चेहरे को भी मैं देख नहीं सकता। ये थे हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कांधलवी रहमतुल्लाह अलैहि। अब आप मुझे बताइए कि इस्लामी शरीयत के अंदर ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम सूअर खाने वाले के चेहरे को नहीं देख सकते? वो बिल्कुल आपके लिए जायज़ है, आप सूअर खाने वाले के चेहरे को देख सकते हो। और रात दिन हम लोग देखते हैं, जैसे क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी वगैरह जो खेलते हैं, उसके बावजूद ये उनका तक़वा था, तक़वा, कि उन्होंने कहा मैं उनके चेहरे को भी देखना नहीं चाहता। वो उतने ऊंचे मकाम पर थे। क्यों थे इतने ऊंचे मकाम पर? कि एक मर्तबा वो ज़माने में जो है लोग बैलगाड़ियों से सफ़र किया करते थे। तो उन्होंने एक किराए से बैलगाड़ी की, कांधला से उनको दिल्ली जाने का था। अब बैलगाड़ी के अंदर वो बैठ गए। उसके बाद एक आदमी आया, और आने के बाद एक लिफाफा उनके पास में दिया, कहा कि ये ख़त है, दिल्ली के अंदर मेरा फ़लाना रिश्तेदार रहता है, ये ख़त उस तक पहुंचा देना। तो
تو حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بولے بھائی 2 منٹ یہاں پہ رکو، گاڑی والا کچھ سامان لینے کے لیے گھر میں گیا ہوا ہے، اس کو آنے دو۔ وہ آنے کے بعد میں نے اس کو چونکہ آلریڈی میرا سامان دکھا دیا ہوں کہ میرے پاس یہ سامان رہے گا، اب اس کے آنے کے بعد میں اس سے پرمیشن لوں گا کہ کیا یہ خط میں ساتھ میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں۔ اگر وہ اجازت دیں گا تو ہی میں وہ خط لوں گا۔ یہ تقوی کا مقام۔ اب آپ مجھے بتاؤ، وہ جو خط ہوتا ہے، خط اس کا وزن جو ہے نا مشکل سے 5 گرام بھی نہیں ہوتا ہوگا، 5 سے 10 گرام کا وہ خط، آدھی چھٹک بھی نہیں رہتا ہوگا۔ لیکن وہ خط لینے کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ میں گاڑی والے کی اجازت لوں گا، کہیں اس کے گاڑی کے اوپر اس کا وزن زیادہ نہ ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں تقوی۔ تو وہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہی دادا پردادا ہوتے تھے، تو وہ اتنے اونچے مقام پر تھے، تقوی کے اتنے اونچے مقام پر تھے، تو اسے کہتے ہیں تقوی۔ سیم مسئلہ اب آ جاتے ہیں ہم نیچے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کا جو کہنا ہے کیمرے کے موبائل کے بارے میں، یہ ان کا تقوی ہے، بالکل ان کا تقوی ہے کہ کیمرے کا موبائل نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں فتوے کے اوپر۔ فتوے پر جب ہم آتے ہیں تو اکثر جو علماء ہند ہے، علماء پاک ہے، اور اکثر جو ہے علماء کا فتویٰ اس مسئلے میں یہ ہے کہ موبائل کا جو کیمرہ ہے اور اس میں جو تصویر لی جاتی ہے، ایکچول میں وہ تصویر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سارے ڈاٹس ہوتے ہیں، ڈاٹس، یعنی اگر آپ ان ڈاٹس کو زوم کریں گے تو وہ تصویر پھٹ جائیں گی، تصویر نہیں رہیں گی۔ آپ جب زیادہ زوم کرو گے ایک ایک ڈاٹ اس کا الگ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے وہ تصویر نہیں ہے بلکہ وہ ڈاٹس ہے، ڈاٹس جو الیکٹرانک ڈاٹس ہے، وہ سارے ڈاٹس جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، پکسلز جسے ہم کہتے ہیں، تو سارے پکسلز جب ایک جگہ آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم کو وہ تصویر کی طرح سے نظر آتے ہیں۔ اس لیے جو ڈیجیٹل تصویر ہے وہ آپ کے لیے نکالنا جائز ہے۔ ایسا بہت سارے مفتیان ہند، مفتیان پاک، مفتیان عرب اور دیگر ملکوں کے بھی مفتیان کا اس کے اوپر فتویٰ ہے۔ حرمت کا جو فتویٰ ہے وہ اس تصویر کے اوپر ہے جو باضابطہ پینٹر سے پینٹ کرائی جاتی ہے، یا جو باضابطہ پیپر کے اوپر شوقیہ طور پر نکالی جاتی ہے، اس کو ان لوگوں نے حرام اور ناجائز کہا ہے۔ اب یہ فتویٰ ہے یہ۔ تو اب حضرت جی جو ہے وہ تقوی کے اس اعلیٰ مقام پر ہے کہ باوجود اس کے جواز کا فتویٰ ہونے کے وہ اس چیز کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، چونکہ وہ تقوی کے اس مقام پر ہے۔ میں نے بتایا ان کے خاندان میں کیسے تقوی والے لوگ گزرے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے اوپر۔ اب دیکھو، چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ ڈیجیٹل تصویر لینے کی ہم کو بھی ضرورت درپیش آتی ہے۔ اس صورت کی وجہ سے پھر ہم نے یہ طے کیا کہ بھائی حضرت جی مولانا سعد صاحب کا جو کہنا ہے وہ ان کا اپنا تقوی کا اتنا اونچا مقام ہے، اس لیے وہ یہ اس تقوی کے اوپر ہے۔ اب ہم تو کمزور لوگ ہیں، تو ہمارے لیے یہ فتویٰ ہے جس کے اندر ہمارے لیے جواز کی ایک صورت نکلتی ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا، اس فتوے کے اوپر عمل کیا، کیونکہ ہم جو ہے ہم فتوے کے مقام پر ہے، اور حضرت جی مولانا سعد صاحب جو ہے وہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ اور اب میں تم کو یہ دونوں کا بھی کمبینیشن سمجھاتا ہوں کہ فتویٰ اور تقوی دونوں کو ملا کر بھی ایک کمبینیشن بنتا ہے۔ اب وہ بھی آپ سمجھیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اپنے وقت کے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ فقہ کے اتنے بڑے امام بھی تھے، محدث بھی تھے، آپ نے حدیث کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو امام صاحب کے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ اس زمانے میں آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو ایک عورت آئی آپ کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے، اور جو عورت آئی فتویٰ پوچھنے کے لیے پردے کی آڑ میں کھڑے رہ کر اس عورت نے مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ میرا ایسا ہے کہ میں سوت کاٹنے کا کام کرتی ہوں۔ سوت کسے کہتے ہیں؟ گاندھی جی کا جو چرخہ ہے نا، گاندھی جی کا چرخہ، وہ چرخہ ہے اس کو گھمانے کو سوت کاٹنا کہتے ہیں۔ تو بولے میں سوت کاٹنے کا کام کرتی ہوں،
تو میں اپنے گھر کے چبوترے کے اوپر بیٹھ کر سوت کاٹ رہی تھی، تو اچانک میں کیا ہو گیا کہ بادشاہ سلامت کی سواری جو ہے اس راستے سے گزری، تو بادشاہ سلامت کی سواری بہت لمبی تھی جس کے اندر بڑے بڑے روشن دان تھے، اور ان روشن دانوں کی وجہ سے وہ پورا علاقہ جو ہے روشنی سے جگمگانے لگا۔ اب جب وہ جگمگانے لگا تو چراغ جو تھا ان کا، وہ چراغ تو آٹومیٹیکلی جس چراغ کی روشنی میں کام چل رہا تھا اس کی روشنی ختم ہو گئی ان کے سامنے۔ اب وہ جو پوری سواری گزری تو اس سواری کے درمیان میں ان کا جو کام تھا وہ کنٹینیو چلتا رہا سوت کاٹنے کا۔ تو بولے وہ جو روشنی جو تھی بادشاہ کی، اتنی لمبی جو روشنی چلی، اور اس روشنی کے اندر میں نے جو سوت کاتا ہوا ہے، وہ سوت اس کی آمدنی وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا، بولے دیکھو تم تو اپنے چراغ کی روشنی میں کام کر ہی رہی تھی، اب بادشاہ کی سواری آ گئی، اس کے روشنی میں تم نے کام کیا، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی آمدنی بالکل تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، تم وہ آمدنی استعمال کر سکتی ہو۔ اور وہ عورت جو تھی جس نے یہ فتویٰ پوچھا وہ روانہ ہو گئی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا، بولے اتنا باریک مسئلہ اتنا باریک ہے کہ بادشاہ سلامت کی سواری کی جو روشنی ہے اس کی آمدنی میرے لیے حلال اور جائز ہے یا نہیں ہے، اتنا باریک مسئلہ کوئی عورت اگر پوچھ رہی ہے، یہ معمولی عورت نہیں ہو سکتی ہے، اس کو بلایا جائے، آپ نے غلام کو بھیجے، جاؤ جلدی جاؤ، وہ عورت جو ابھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی بلاؤ اس کو واپس۔ وہ عورت کو واپس بلایا گیا، وہ آئی دوبارہ عورت، آنے کے بعد میں وہ کھڑی رہی پردے کے پیچھے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بولے تم نے اتنا باریک مسئلہ پوچھا ہے، اچھا مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس عورت نے کہا، حضرت میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ اچھا یہ واقعہ جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور میں نے اسی میں پڑھا ہوں یہ واقعہ۔ اس عورت نے کہا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم بشر حافی کی بہن ہو تو پھر تمہارے لیے وہ آمدنی حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی عام عورت ہوتی اس کے لیے وہ حلال اور جائز تھی، لیکن چونکہ تم بشر حافی کی بہن ہو اس لیے تمہارے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ کیوں فرمایا ایسا؟ کیونکہ بشر حافی اس زمانے کے اولیاء کے سردار تھے، صوفیاء کے سردار تھے، تقوی کے اوپر پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا، اب میرے سمجھ میں آیا کہ اتنا باریک مسئلہ پوچھنے والی عورت معمولی نہیں ہو سکتی ہے، اگر تم واقعی بشر حافی کی بہن ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جس نے میرے سے یہ سوال کیا، اب آپ سمجھ سکتے ہو، اسے کہتے ہیں تقوی اور فتوے کے بیچ کا فرق۔ تو چونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، دیکھو حضرت جی جس مقام پر ہے تقوی کے، ہم دعا کریں گے اللہ تعالی ہم کو بھی پہنچائے، کیونکہ میں خود ایک ٹائم پہ تھا ویسے لیول پر۔ مجھے یاد ہے میں جب قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا، جامعہ حسینیہ راندیر میں پڑھتا تھا، تو اس وقت میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ 15 دن ایسے گزرے تھے جس میں نے سوائے اپنے سبق کے اپنی زبان بند رکھا تھا۔ یعنی میں حضرت تھانوی کی ایک کتاب پڑھتا تھا، قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، اس میں بہت ساری چیزیں تھی۔ بولے اگر تم کو تصوف کا کورس کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا۔ تو ایک دو بار میں نے دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیا۔ تو میرے ساتھیوں نے ہمارے استاد کو شکایت کیے، انہوں نے کہا کہ نہیں تم دوپہر کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ تم طالب علم ہو۔ بہرحال وہ ایک ٹائم تھا، ایک زمانہ تھا۔ تو میں خود وہ سب چیزوں کو اتنا زیادہ، مطلب میرے پاس میں جتنی تصویریں تھیں عید کے موقع پر دوستوں کے وہ ساتھ گاؤں میں نکالی ہوئی، جب میں چھٹیوں میں گاؤں آیا وہ پوری تصویروں کو جمع کر کے ہم نے اس کو جلا دیے تھے۔ میرے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر تھا، میں نے اس کو بیچ دیا ایک دوسرے صاحب کو۔ میں نے کہا کہ یار اپنے کو ٹیپ ریکارڈر بھی اپنے پاس میں نہیں رکھنا ہے، حالانکہ اس کے اوپر ہم اس زمانے میں قاری باسی صاحب کی قرأت اس کے اوپر مشق کیا کرتے تھے۔ بہرحال تو ایک ٹائم ہوتا ہے، تو وہ ٹائم گزرے ہوا ہے ہمارے اوپر بھی، ایسا نہیں کہ نہیں گزرا ہوا ہے، گزرا ہوا ہے۔
لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے، اب یہ زندگی کی مصروفیت کے اندر جو ہے پھر دنیا کی مصروفیت میں مصروفیات بڑھتی گئی، ہوتے ہوتے اب جو ہے ہم فتوے کے مقام پہ آ گئے ہیں. تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ واپس سے تقوی کے اس مقام پر پہنچائے. اب جب اس مقام پہ پہنچ جائیں گے دوبارہ سے تو پھر انشاءاللہ جتنی بھی ہماری تصویریں وغیرہ آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ویڈیوز وغیرہ ہے، ڈیلیٹ مار دیں گے ان کو. فیس بک کے اوپر بھی جتنی تصویریں وغیرہ ہے سب کو کلین کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی اور پوری امت کے اندر ویسا ہی تقوی پیدا فرمائیں جو تقوی ہمارے بڑوں ہمارے اکابرین میں ہیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.